बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 24 दिसंबर है, दिन है बुध का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि डिस्क्रिप्शन में इरफान हाशमी टॉक्स का लिंक मौजूद है। हमने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है जहां पर शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्रीज हम अपलोड करते हैं। एक नया सिलसिला, इसको ज़रूर सपोर्ट करें। और नई डॉक्यूमेंट्री भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा कर रहा है अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री के ज़रिए, इस पर हमने एक नई डॉक्यूमेंट्री अपलोड की है, जाकर इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में आज अलीमा खान बाकी बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन की तैयारी, और इस क्रैकडाउन के अंदर घेरा तंग किया गया, बहनों को हिसार में लिया गया और फिर उन्हें उस मकाम से उठा दिया गया जहां पर वो धरना देकर बैठी हुई थी। आज भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और वो वकला जो इमरान खान से जो आइनी और कानूनी हक है किसी भी मुजरिम का, मुलजिम का, चाहे आप पर जितना मर्जी बड़ा इल्ज़ाम हो, ये आपका आइनी हक है, आपका बुनियादी हक है, आपका पाकिस्तान के अलावा दुनिया की किसी भी निज़ाम में ये आपका हक है कि आपको एक्सेस दिया जाए वकील तक, आपको एक्सेस दिया जाए उन कागजात तक जिससे आप अपनी बेगुनाही जो है वो साबित कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब मिलिट्री कोर्ट्स फैसले सुनाती हैं तो ये फैसले आपको कागज़ में लिखे हुए नहीं मिलते। जब इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है, इसकी तस्दीक शुदा कॉपी भी आपको नहीं दी जाती। और जब मामला अपील का आए तब भी मामलात को लिंगर ऑन किया जाता है। पिछले 3 दिनों से वकील खड़े हैं बाहर, लेकिन इजाज़त नहीं मिल रही कि वो जाकर इमरान खान से दस्तखत करवा सके और उनसे हदायत लें, इंस्ट्रक्शंस हासिल करें और फिर केस आगे दायर किया जा सके। पाकिस्तान की हुकूमत के पास सर कोई प्लान नहीं है, मासिवाय इसके कि तहरीक इंसाफ को आपने दबाना है, ख़त्म करना है। 11 दिसंबर तरक्की का दिन करार दिया गया था पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात को शायद ये तरक्की का नाम देकर रोज़ाना आपको भाषण देते हुए नज़र आते हैं। आज अडयाला के बाहर जो मनाजिर थे, मैं आपको इसकी एक तफसील आपके साथ मैं शेयर कर दूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक वज़ीर को फांसी का मुतालबा किया गया है और ये किसने मुतालबा किया और ये वज़ीर किसका है और ये साहब जो मुतालबा करें ये किनके, ये भी आपको बताएंगे। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक रात 10 से 11 के दरमियान इस धरने को ख़त्म करवाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। इसमें एक चीज़ मैं आपको ज़रूर मेंशन कर दूं कि केपी चैप्टर आपको ज़्यादा आज नज़र आया, पंजाब से कोई नहीं था और बताया जाता है कि पंजाब की पूरी क़यादत को कॉल नहीं दी गई थी। सिर्फ केपी चैप्टर से आपको लोग मिलेंगे जिसमें शफी जान थे, मीना खान अफरीदी, शफकत अयाज हैं, जुनैद अकबर हैं, सलमान अकम राजा साहब वहाँ पे काफ़ी देर मौजूद रहे और इसके अलावा शहरियार अफरीदी हैं, समाबिया ताहिर थी, शौकत बसरा, इकबाल अफरीदी, यानी बहुत सारे लोग जिनका केपी के से ताल्लुक़ है या मरकज़ से, वो आपको वहाँ पे नज़र आए। अब्दुल गनी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। कुछ सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है कि जो पहले से वर्कर्स की तादाद कम थी, जो विजुअल्स आपके सामने इस वक्त चल भी रहे हैं और इससे पहले भी वर्कर्स की बड़ी तादाद हर उस मौके पर पहुँचती है जब बहनें अडयाला के बाहर अपने भाई से मुलाकात के लिए आती हैं। तो इसको ये रंग देना कि वर्कर्स नहीं थे, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उस वर्कर के साथ ज़्यादती होगी, तहरीक के साथ ज़्यादती होगी जो लोग इस वक्त आपको मैदान में डट के खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। जो गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं अलीमा खान की गुफ्तगू, मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक तो पाकिस्तान में आपने देखा कि चाहे वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के तर्जुमान हो, पाकिस्तान में हुकूमत के तर्जुमान हो, तो एकदम से टेलीविज़न के ऊपर बाकायदा मुज़ाकरात की बहस शुरू हो गई है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पिछले 2.5 बरसों से कोशिश करती है लेकिन मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाती। और क्या गारंटी है कि आप मुज़ाकरात की सलाहियत रखते हैं, यानी आपके पास हर किस्म का मैंडेट मौजूद है, और ये क्या गारंटी है कि अगर आप मुज़ाकरात शुरू कर दें तो आपको अडयाला से पैगाम आएगा और आपको कहा जाएगा कि मुज़ाकरात नहीं करने। तो दोनों तरफ से ये आपको बयान जो है नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जब भी इमरान खान ने धरने की या एहतजाज की या फिर तैयार रहने की कॉल दी है ना, तो पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो हैं वो एक्टिव हो गए। डिस्ट्रैक्शन है ना कि अच्छा ज़रा इनको एंगेज करते हैं। फिर 3-4 लोगों को आपने पहले पार्टी में डाला हुआ है, वो भी जाकर कहते हैं कि हुकूमत मान गई है, आइन से बैठकर बात करते हैं और कोई रास्ता निकालते हैं। अलीमा खान ये कहती हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब भी एहतजाज की कॉल आती है ये बातें शुरू कर देते हैं।
गलत अफवाहें हैं कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को अप्रोच किया। सलमान अकरम राजा यहाँ पर मौजूद है, आप उनसे पूछ लें, अगर ये बात सच्ची है तो वो आपको बता देंगे। तहरीक इंसाफ में किसी के पास मैंडेट नहीं है कि वो बातचीत कर सके। हुकूमत अकल करे, लोग शदीद गुस्से में हैं, अगर लोगों का गुस्सा फट गया तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मामलात यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे ये अब इमरान खान ने इस बात का फैसला करना है। और उन्होंने आखिरी मुलाकात के अंदर ये फैसला कर लिया था कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करनी है। पाकिस्तान की हुकूमत से मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते? इसलिए कि इनके पास मैंडेट नहीं है। और पाकिस्तान में ताकतवर जिस स्पीड के साथ इमरान खान को सजाएं दी जा रही हैं, वो भी इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, क्योंकि दोस्तों जो मुज़ाकरात होते हैं ना, वो बराबरी के लेवल पर होते हैं। दो ताकतवर बैठेंगे और फैसला करेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन यहां पर ना हुकूमत ताकतवर है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बाहर, जिनके पास अलीमा खान जिनका जिक्र कर रही हैं कि इनके पास मैंडेट नहीं है। ये मुज़ाकरात सर जब भी होंगे ना तो डायरेक्ट होंगे इमरान खान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, बीच में सर कोई नहीं आएगा। रास्ता या ये है या रास्ता वो है जो पाकिस्तान में इनकलाब का रास्ता है। आज अलीमा खान की बातें जो थी, जो उन्होंने एक जुमला कहा ना कि हुकूमत अकल करे, लोग शदीद गुस्से में हैं, अगर लोगों का गजब का गुस्सा फट गया तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बहुत ही अहम जुमला है। जब आप माओं बहनों बेटियों को सड़कों पर घसीटते हैं ना सर, और माएँ बहनें बेटियां जब दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं तो सर फिर इनकलाब ही आता है। जब माएँ बहनें बेटियां खड़ी हो जाएं तो इनकलाब आता है। उनका ख्याल था कि गिरफ्तारियां करेंगे तो लोग घरों से नहीं निकलेंगे, खवातीन नहीं आएंगी। आज आपने देख लिया कि सब लोग आए हुए हैं। देखिए, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आपको ऐसी हिस्ट्री स्ट्रगल की नहीं मिलेगी। ये लोग डील करते थे, डील की, बक्से बंद किए, जहाज में बैठे और अपने या तो अमेरिका आ जाते हैं या फिर ये सऊदी अरब चले जाते हैं। इनकी सर पूरी तारीख आपको इसी तरह मिलेगी कि ये कभी भी डट के खड़े रहने वाला इनके अंदर डीएनए नहीं था। डील करने वाला सर डीएनए है। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर हमेशा हर आमिर के साथ डील करके अपने हालात ठीक किए हैं, मौके की तलाश में रहे। इमरान खान ये मौका बार बार उसके पास आता है, लेकिन इमरान खान इनकार करता है कि नहीं भाई, अब तो रास्ता सिर्फ इनकलाब का ही है। और दोस्तों, पिछले 3 दिनों से ये खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो है ना, वो जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज तो बाकायदा तौर पे इनकार कर दिया गया कि भाई हमने आपको इजाज़त नहीं देनी और ना ही ये कागज़ हम अंदर लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें हुक्म नहीं है। किसी ने कहा होगा ना कि यार इनको लटकाओ, ज़रा इंतज़ार करवाओ, ज़रा इनकी कलफ जो है इसको तोड़ो, अकड़ तोड़ो, इनके कपड़ों की कलफ तोड़ो और उनको लग पता जाए कि इनका पाला किससे पड़ा। यही कहा जाता होगा ना। अगर पाकिस्तान में आईन और कानून होता तो कहा जाता ना कि नहीं, ये एक्सेस हमने इस मुलजिम को ज़रूर देना है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम था वो अपनी बेगुनाही साबित करे। ये बुनियादी दलील है पाकिस्तान में इमरान खान के केसेस के हवाले से कि जितने भी आपने केसेस बनाए, इनका आइन, कानून और पाकिस्तान के लॉ से सर कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ाती अना से इसका ताल्लुक है और जिसको तस्कीन नहीं मिल रही। वाटर कैनन का हल, प्लास्टिक शेल्टर्स आज जो है वो बाकायदा दिए गए। आपने देखा होगा कि कुछ वीडियोस के अंदर जो चल भी रही हैं, आज बाकायदा प्लास्टिक की जो जैकेट्स थी वो बाकायदा वहाँ पर तकसीम की गई, और ताकि अगर ये पानी फेंकेंगे तो इसका हल हमारे पास मौजूद है। किसी दोस्तों से पहले कहा हुआ था कि बहुत सारे आपने धरने वहाँ पर दिए डयाला के बाहर, और आपको पता है कि अभी ये वाटर कैनन इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना आप रेन कोट का इस्तेमाल करें। ये पानी फेंकेंगे, आपने रेन कोट पहना होगा तो ऑब्वियसली आपकी बचत हो जाएगी। तो आज इसी तनाजुर में लोगों ने प्लास्टिक शीट्स, वो रेन कोट टाइप ही थे, वो दिए ताकि एक शेल्टर जो है वो कायम किया जा सके इस पानी और वाटर कैनन के खिलाफ। मीना खान अफरीदी की गुफ्तगू, वो ये कहते हैं कि जी के वज़ीर आला अनकरीब लाहौर जाएंगे, और मैं आपको दोस्तों खबर ये दे रहा हूँ, मेरी आज तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों से बात हुई है। लाहौर में बाकायदा इंतजाम किए गए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ना काफ़ी अरसे से ये बात हो रही थी कि हमारा जो मरकज़ था वो था पंजाब। हमने क्या किया कि पंजाब के अंदर अपनी सारी स्पेस जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे दी। हमने वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं की, लोगों को निकालना कैसे है, मोबिलाइज कैसे करना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़क पर नज़र आए, स्ट्रीट के अंदर नज़र आए, ये कैसे मुमकिन होगा। अगर आप गौर करें तो पंजाब के अंदर जितनी भी क़यादत थी ना, इन्होंने चुन चुन कर उनको 10-10 साल की सज़ा दे दी। इसमें एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, उमर साहब हैं, इसके अलावा यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और बाकी क़यादत भी जो लाहौर की। और हमाद रज़ा साहब तो वैसे ही वो अपने बिल से नहीं निकले कभी, उनको डर था कि शायद उनको कोई पकड़ लेगा। अगर भाई आपने तहरीक इंसाफ के बयानी का बोझ नहीं उठा सकते तो फिर गायब हो जाओ।
اور اگر اٹھا سکتے ہو تو میدان میں آؤ. لیکن انہوں نے نقصان پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب میں بہت زیادہ کر دیا. تو تحریک انصاف کے اندر جو انر سرکلز ان میں یہ بات بڑی شدت سے محسوس ہوئی کہ ہم نے کبھی بھی پنجاب کو اس طرح سے ایکٹیو نہیں کیا اور نہ ہی ہم کر سکے. تو اس کا حل کیا نکالا جائے؟ انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ کے پی سے لوگوں کو بھیجا جائے اور وہ جائیں پنجاب کے اندر اور جا کر موبلائز کریں لوگوں کو, لوگوں سے بات کریں. اگر ایک دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ کے پی کا وزیر اعلیٰ لاہور جا کر لوگوں سے ملے گا تو اس کا ایک اپنا امپیکٹ کریٹ ہوگا. تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان کے لائے عمل کے حوالے سے جو اسٹریٹ موبلائزیشن جو اسٹریٹ موومنٹ ہے, اس میں سہیل حفیظ صاحب 26 دسمبر کو جی لاہور جا رہے ہیں اور وہاں پہ وہ ملاقاتیں کریں گے. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے جی کہ 3 دن انہوں نے وہاں پر قیام کرنا ہے اور اس دوران مختلف لوگوں سے ملیں گے, میڈیا انڈسٹری کے لوگوں سے ملیں گے, صحافیوں سے ملاقاتیں ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو آپ کی یونینز ہیں, جو آپ کی تاجر تنظیمیں ہیں, ان سے ملاقات ہوگی. وکلا سے خطاب کیا جائے گا. تو لوگوں کو موبلائز کرنے کا اصل مقصد ہے. سہیل حفیظ صاحب جب یہ تیاری کریں گے تو اوبیسلی دوسری طرف سے بھی تیاری ہوگی. اور بتایا جاتا ہے کہ اگر سہیل حفیظی کو روکا گیا تو اوبیسلی جی کنفرنٹیشن ہوگی اور ایک ریئیکشن آئے گا. لیکن سہیل حفیظی کو سر یہ کام کرنا ہے, اور اگر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دوسرے صوبے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو سر اس سے بڑی خبر کیا ہوگی. یہ کام بھی آپ کر کے دیکھ لیں. اور پاکستان میں ویسے لوگ آپ کو لان تان کر رہے ہیں تو یہ بھی لان تان جو آپ کی ڈیو ہے وہ آپ کو مل جائے گی, کیونکہ اس سے پہلے دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں کہ ہم آؤ گے تو گرفتار کریں گے, کے پی پہ توجہ دو. لیکن سہیل حفیظ صاحب نے کچھ 4-5 دن 1-1.5 ہفتہ جو ہے گورننس کے اوپر توجہ دی ہے. شہداء کے جنازوں میں بھی گئے, شہداء کے بچوں کو انہوں نے جو چیکس ہیں وہ بھی تقسیم کیے. پھر ہاسپٹل کا بھی وہ دورہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سکولز کے حوالے سے بھی ان کی پالیسی آ گئی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نئی اسکیموں کا اعلان بھی کیا. تو گورننس کے جو پرابلمز تھے یا گورننس کے اوپر انہوں نے 1.5-2 ہفتہ لگایا اور اب دوبارہ سے وہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس پہ توجہ دے رہے ہیں. اور لاہور جی ان کا پڑاؤ ہوگا. شہباز شریف مذاکرات کی آفر کے ذریعے ہمارا فوکس ہٹانا چاہتے ہیں, اسٹریٹ موومنٹ سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ پوچھ کر بتاتا ہوں, ان کے پاس اختیار نہیں, مینڈیٹ نہیں, یہ سیریس نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کی حکومت کے لیے سر بہت زیادہ مشکلات ہیں, اور میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری سے خبر دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت آپ کو بظاہر اکٹھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ اکٹھے نہیں ہیں. اور حکومت کے اوپر پریشر ہے معیشت کا. جب آپ اپنے گھر کے برتن بیچ کر اپنے گھر کو چلانا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے. تو پاکستان کی حکومت کے بھی سر یہی حالات ہیں. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن مریم کے جلسوں کے اوپر, اس کی تقریبات کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیا جاتا ہے. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا میجر کنسرن ہے اور اس کا گلہ بھی کیا گیا. اور پھر دوسری طرف اگر جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ذمہ داری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے تو پھر سر انہی کو لے آئیں. پاکستان کی حکومت کا کیا آپ نے کرنا ہے. تو یہ وہ بنیادی اختلاف ہے معیشت کا. آپ کب تک ان لوگوں کو, آپ کو یاد ہوگا ایک جملہ کہا تھا پرویز الہی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ ہم کب تک نیپیاں بدلتے رہیں گے. تو سر جو اصل نیپیز ہیں وہ تو اس حکومت کی بدلی جا رہی ہیں, اور حکومت کو یہ باقاعدہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ کچھ کریں, نہیں تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو سر کر ہی رہی ہے. اور پھر جو پیسے لے کے آتے ہیں نا سر, پھر اسی کا حکم اور دبدبہ چلتا ہے. آپ جتنا مرضی کہیں کہ آئین میں ہماری حیثیت ہے, ہیڈ آف دا گورنمنٹ میں ہوں, سر انہوں نے پھر آپ کا جو ہے نا وہ کڑاکا نکلوا دینا ہے. اور پاکستان کی جو حکومت ہے نا سر, اس کی مثال ایک بگڑے ہوئے بچے جیسی ہے جسے آپ نے گود تو لے لیا لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اسے کس طرح سے سیٹل کروایا جائے. آپ نے سارے جتن کر لیے, اس کو بڑی سی حکومت لے کر دی, اس کو ہر اس کی فرمائش جو ہے وہ پوری کی جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ پرفارم نہیں کر رہا. تو پھر کیا ہوگا, پھر اسے یا تو گھر سے نکال دیا جائے گا یا پھر اسے ٹیم سے نکال کر کسی اور پلیئر کو جو ہے وہ موقع دیا جائے گا. آپ نے کل نعرے اگر سنے ہوں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھے. پاکستان پیپلز پارٹی آصفہ بھٹو نے نعرے لگانا شروع کر دیے ہیں کہ وزیر اعظم بلاول زرداری کے. تو سر وہاں پہ تیاری شروع ہو گئی ہے, اور یہ اس وقت مقابلہ دونوں کے درمیان بڑا سخت نظر آ رہا ہے. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس 2 آپشنز اس وقت موجود ہیں, اور پھر تیسرا آپشن بھی کریٹ ہو سکتا ہے. اور ایک شخصیت ایسی ہے جسے ہر عہدے پر موقع دیا جا رہا ہے کام کرنے کے لیے, اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے اس آپشن کو بھی استعمال کر سکتی ہے. تو حکومت کے سر حالات کوئی اچھے نہیں ہیں. 130 کے قریب کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کر چلی گئی. تو یہ آپ کی کارکردگی ہے. پاکستان میں جو غریب کی جو قوت خرید ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گئی. اس کی تنخواہ اور ٹیکسز کا جو آپ نے اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا,
قوت خرید ویسے ختم ہو گئی, ٹیکسیز آپ نے ویسے اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اضافہ نہیں ہو رہا, مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, تنخواہ میں اضافہ نہیں ہو رہا, کیونکہ انڈسٹری سر ختم ہو گئی. لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں, لیکن حکومت کہتی ہے جی ترقی ہو رہی ہے. پاکستان کی جعلی حکومت کے جعلی وزیر پاکستان کے جعلی میڈیا پر جعلی اعداد و شمار آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے. ان تمام مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے کہ پاپولر ووٹ بینک کے اوپر ریلائی کیا جائے. یہ عوام کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس کی حکومت چاہتی ہے. 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنایا, لیکن آپ نے اس کا احترام نہیں کیا. جب آپ اپنی مرضی کرتے ہیں اور طاقت کے بلبوتے پر حکومتیں کھڑی کی جاتی ہیں نا سر, تو پھر آپ کو گھر کے برتن ہی بیچنا پڑتے ہیں. آج ملک کے اثاثوں کو بیچا جا رہا ہے اور اس کے اوپر شنائی بجائی جا رہی ہے, مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے. یعنی اپنے گھر کے برتن بیچ کر, اپنے اداروں کو بیچ کر آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہو گئے. اس کی اصل کہانی بھی میں آپ کے سامنے آگے چل کر رکھتا ہوں, لیکن ویورز اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور ان کی فیملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے لوگوں نے جو احتجاج کیا ہے, مانچسٹر, برمنگھم, لندن کے اندر بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پیرس کے باہر بھی, پاکستانی سفارتخانہ پیرس کے جو پیرس میں ہے اس کے باہر بھی احتجاج جو ہے وہ کیا گیا, دھرنا بھی دیا گیا. اب ایک فیصلہ جو اٹس سیلف ایک جوک ہے جی, اور یہ جج صاحب نے فیصلہ کیا دیا. اسلام آباد کے سیشن عدالت کے جج یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی سمیت دیگر مقدمات میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 27 جنوری تک گرفتار نہ کرنے کا حکم. دیکھیں ایسے مذاق کرنا بند کر دیں. عمران خان کے اوپر 300 سے زائد مقدمات ہیں اور عمران خان جیل میں ہے, اور جب کوئی جج کہتے ہیں نا کہ گرفتار نہ کرنے کا حکم, تو یہ ایک لطیفہ ہے جو ہمیں اب جج صاحب سنا رہے ہیں. سر یہ کامیڈی کرنا آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام ہے فیصلے کرنا. عمران خان کے اوپر 3 سینچری ہے مقدمات کی. جب کوئی جج اس طرح کے فیصلے دے گا کہ عمران خان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم, عمران خان تو پہلے 2.5-3 برس سے آپ کی قید میں ہے, ناحق قید کے اندر ہے, لیکن جج صاحب کامیڈی کر رہے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں جی کہ ان کی جو ضمانت ہے, ضمانت قبل از گرفتاری میں 27 جنوری تک توسیع کر دی. عدالت نے آئندہ سماعت پر عمران خان کو ذاتی طور پر ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی ہدایت کی. یار پہلے بڑوں سے تو پوچھ لو, اور کیوں جھوٹ بولتے ہو قوم سے؟ جس کرسی پر بیٹھ کر تم لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہو, ان کی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہو, ایک دن تم سے بھی ضرور ان فیصلوں کے حوالے سے سوال کیا جائے گا اور پھر ایک بڑا فیصلہ آئے گا. تو یہ کامیڈی کرنا بند کریں, فیصلے کریں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو کیا عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا, ویڈیو لنک پر پیش کیا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں کیا جائے گا. آپ کو میں ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ فضل الرحمان صاحب آج ذرا فارم میں ہمیں نظر آ رہے ہیں, کیونکہ علماء کرام, میری جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے اندر کچھ دوستوں سے بات ہوئی اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ فضل الرحمان صاحب کا پتہ نہیں چلتا, اور ایک دم سے وہ انقلابی ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ بالکل ہی خاموش ہو جاتے ہیں, چکر کیا ہے؟ اب ہمیں تو پتہ کہ چکر کیا تھا. میں ان سے سننا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ علماء کرام کا بہت زیادہ پریشر تھا. اس پر پاکستان کے علماء کرام کیوں خاموش ہیں؟ اور فضل الرحمان صاحب, آپ جس طرح سے ہمیشہ دین کی بات کرتے ہیں, تو کیا ایسا ہوا کہ آپ کو خاموشی اختیار کرنا پڑی؟ تو سر یہ وجہ بنی کہ فضل الرحمان صاحب اب اس قسم کی تقریریں کر رہے ہیں. یہ صرف یہ نہیں کر رہے, بہت سارے اور بھی علماء کرام ہیں جنہوں نے 27ویں ترمیم کے اوپر نہ صرف تنقید کی ہے بلکہ اسے ریورس کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے. اگر آپ کو کچھ مل جاتا تھا تو شاید آج آپ بھی دوسری طرف کھڑے ہوتے, لیکن فضل الرحمان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, کاش اس کے پیچھے جو ان کا مقصد ہے اور جس مشن کے تحت یہ باتیں کی ہیں وہ یقیناً پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ جڑا ہوتا تو آج ہم بھی ان کو کریڈٹ دے رہے ہوتے. لیکن سنیں انہوں نے کیا کہا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. تم خود کو حکمران کہتے ہو, میں کہتا ہوں کہ تم حکمران نہیں ہو. تم دھاندلی کے ذریعے آئے ہو, اسمبلیاں خریدی گئی, عوام کی رائے کو بدلا گیا. تو کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ تھی, لیکن اس کی حکومت کو کسی اور کے حوالے کر دیا گیا. کہیں کہ شہباز شریف, یہ تم جس کرسی پہ بیٹھے ہو یہ عمران خان کی کرسی ہے, لیکن یہ کرسی تمہیں تحفے میں دی گئی اور یہ اصل حقدار جو ہے وہ جیل کے اندر ہے. کہیں کہ عوام کے حق پر جو ڈاکہ ڈالا گیا, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جس طرح سے زد و کوب کر کے ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا گیا, جس طرح ظلم کیا گیا, پرچے کاٹے گئے اور جماعت کو توڑا گیا, یہ ظلم ہوا. کہیں کہ میں کل عمران خان سے ملنے کے لیے جاؤں گا اور ہم دھرنا دیں گے جب تک پاکستان کے اندر عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی. لیکن آپ کبھی ایسا نہیں کہیں گے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یار لڑائی اتنی بڑھانی ہے جتنی ہم سنبھال سکیں, اور اتنی آگے ہم نے نہیں جانا کہ ہم اس لڑائی کو دل سے لڑیں. ہم نے دماغ سے لڑائی لڑنی ہے,
اور اس حد تک لڑنی ہے کہ ہمیں دوسری طرف سے پیغام آ جائے کہ بس کریں، جو آپ کو چاہیے آپ کو دے دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ عوام کی رائے بدلا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بدلا گیا۔ اور فضل الرحمان صاحب، پاکستان تحریک انصاف تو خان صاحب تو متعدد دفعہ کہہ چکے کہ یار اگر کے پی کے کی حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن یہ وقت واپس نہیں آئے گا، قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو آپ بھی کہیں کہ ہم ایسی پارلیمان کو نہیں مانتے، ہم قربان کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گے۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں شامل ہو جائیں۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں شامل ہونے کے آپ کے پاس بہت سارے مواقع تھے، لوگ آپ کے پاس چل کر آئے، اسد کیسر صاحب بھی آئے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف مسلسل ان کو مناتی رہی ہے کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ موومنٹ شروع کریں۔ آج آپ علماء کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ کے گھر سے آواز آئی کہ 27ویں ترمیم میں کچھ ایسے کام ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ حاکمیت صرف میرے سونے رب کی ہے، کسی اور کی یا فرد واحد کی نہیں ہو سکتی۔ کسی شخص کو دنیا میں کوئی استثناء نہیں دیا جا سکتا۔ دنیا اور آخرت کے اندر اس کا حساب ضرور ہوگا۔ لیکن یہاں پہ آصف علی زرداری سر 54 ریفرنسز، کرمنل کیسز، ایکسٹورشنز، نہ جانے کیا کیا اس شخص کے خلاف ہے۔ اور 444 کے قریب، یعنی توشہ خانہ کی میں آج لسٹ دیکھ رہا تھا، میں تو ویسے ہی حیران رہ گیا کہ اتنی لمبی لسٹ ہے۔ اور یہاں پر عمران خان کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب ایک گھڑی عمران خان سے جو ہے وہ ہم ضرور واپس لیں گے، اور قوم کا نقصان کیا۔ 446 صفحات ہیں زرداری کی کرپشن کے اوپر، 446 صفحات، اور توشہ خانی کی جو ایک لسٹ ہے وہ الگ سے ہے۔ تو ان لوگوں کے حالات، ان لوگوں کی سیاست وہ صرف اپنے لیے، اپنے مقاصد کے لیے جاگتی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت والد فرمایا کرتے تھے کہ ووٹ بیعت ہے، اور جب بیعت میں دھاندلی ہو، بکسے بدلے جائیں، جھوٹ بولا جائے اور پیسہ چلایا جائے تو وہ بیعت نہیں رہتی۔ ایسے حکمرانوں کے ہاتھ پر ہم بیعت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیسا اسلامی جمہوریہ ہے، کیسا اسلام کے ٹائٹل پر فخر کریں گے۔ ان اسمبلیوں نے، ان حکمرانوں نے زنا کی سہولت کاری کے لیے قانون سازی کی ہے، مگر حق رشتے نکاح کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے نا جو ان کو سوٹ کرتا ہے، نظریہ ضرورت کے تحت یہ تمام باتیں کرتے ہیں۔ آج وہ لوگ جو ماضی میں کیا کہا کرتے تھے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، جب عمران خان نے کہا نا کہ ہم پاکستان میں پی آئی اے، یہ نجکاری کا معاملہ سر 2015 سے پینڈنگ ہے۔ اگر آپ مزمل اسلم صاحب کی بات کو سنیں تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب جو ہے نا وہ گریبان پھاڑ کر آگے، انہوں نے کہا دیکھو قومی ادارے کو جو ہے نا وہ بیچنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سٹیک ہولڈرز کون سے ہیں؟ آج آپ بتائیں نا کہ سٹیک ہولڈرز کون سے ہیں۔ پاکستان کا میڈیا سر چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ 75% شیئر جو ہیں وہ 10 ارب میں گئے، باقی جو پیسے تھے 125 ارب غالباً 135 میں ٹوٹل ڈیل ہوئی ہے، تو باقی پیسے کہاں جائیں گے؟ وہ کہا جا رہا ہے کہ جی انویسٹمنٹ کی جائے گی، اور وہ بھی ہم اس شرط پہ ان سے لے رہے ہیں۔ تو پاکستان کی عوام کو سر ماموں بنایا گیا ہے، اور ایک ایسا ادارہ جس کے سر صرف جہاز ہی اگر بیچے جائیں تو یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ ان کے لائسنسز دنیا کے میرا خیال ہے کہ 50 سے 60 ایسے ایئرپورٹس ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی ایئرپورٹ کے اوپر نا آپ کی ایک پارکنگ سپاٹ ہوتا ہے، اور وہ لائسنس آپ کو جاری کیا جاتا ہے۔ وہ پارکنگ سپاٹ ہی اگر آپ اپنے اس سلاٹ کو بیچنا شروع کر دیں کرائے پہ، کسی اور جہاز کو دینا شروع کر دیں، جو کہ ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر گیٹ 3A کسی دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر ہے، جدہ ایئرپورٹ کے اوپر 3A، تو آپ نے اس پارکنگ جو سپاٹ ہے اس کے پیسے بھرے ہوئے ہیں، تو آپ کا جہاز تو آ نہیں رہا، کیونکہ پی آئی اے جو ہے ویسے ہی جہاز نہیں آپ کے پاس۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس پارکنگ جو لاٹ ہے اس کو آپ نے دے دیا جی کرائے کے اوپر، وہاں سے پیسہ آئے گا، پھر آپ کو لائسنس ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مجھے تو لگتا ہے جی کہ ایک سکینڈل ہے، اور کچھ لوگوں نے قبضہ کرنا تھا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ نیلامی تو سر آج میں ہوئی، آج جا کے ہو رہی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا زوال اس وقت شروع ہوا جب اسے کچھ لوگوں کے حوالے کر دیا گیا، اور منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر ہی آ گئی۔ اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو اس دن سے اس کا زوال شروع ہوا، اور پھر دیکھتے دیکھتے پاکستان پیپلز پارٹی کی انٹری ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی والوں نے کیا کیا، انہوں نے ضرورت سے زیادہ، اگر ایک جہاز میں 15 لوگوں کا سٹاف ہے، میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 150 لوگوں کو بھرتی کر لیا، یعنی ایک جہاز 150 کا سٹاف۔ تو کیسے وہ ادارہ جو ہے وہ ان 150 لوگوں کو پالے گا؟ نہیں پال سکتا نا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تمام جتنے بھی جالے تھے ان کو ان میں بھرتی کرنا شروع کر دیا، اور یہ وجہ بنی۔ اسٹیل مل تباہ ہوا، آپ کا پی آئی اے تباہ، اور کیا پیچھے رہ گیا؟ کچھ نہیں رہ گیا۔ تو کچھ لوگ ہیں جو گھر کے برتنوں کے اوپر بھی اب لڑائی کر رہے ہیں، کس کے حصے میں چاندی کے برتن آئیں گے، کون سونے کی پلیٹ جو ہے وہ لے کر جائے گا، اور سونے کا چمچ کس کو دیا جائے گا۔
یہ اس وقت جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے. میں آپ کو نا آج ایک خبر کنسورشیم والے معاملے پہ میں آگے چل کے مزید بات کروں گا کیونکہ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے. لیکن آج مجھے حیرانگی ہوئی محسن بیگ صاحب کا. جی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر, یہ بہت زیادہ ناقد ہیں عمران خان کے, اور عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا جو انجام ہے بہت ہی برا ہوگا. جب ان کو ہتھکڑیاں لگی تھی اور ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا, ان کو زد و کوب کیا گیا, پھر ایک شخص ان کے گھر سے نکلا جس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور پھر اس نے فائرنگ بھی کی. یہ ویڈیوز ہم نے پاکستان کے میڈیا کے اوپر دیکھی ان کے دور کے اندر. لیکن انفارچونیٹ یہ ہوا کہ جب وقت بدلا, یہ عمران خان کے بہترین دوستوں میں سے ایک تھے, لیکن کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ دوست کیا تھے, جی پرائم منسٹر کے سارے دوست ہوتے ہیں. محسن بیگ صاحب سر ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن کی فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کے ساتھ ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی. یہ غالباً کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر نون لیگ کے کچھ جو اس وقت صحافی تھے, آج ترجمان ہیں, انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے اس کو شیئر کیا. تو یہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے لوگ ہیں. لیکن میرے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ محسن بیگ نے جی ایک انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, جی وزیر خزانہ اورنگزیب کو پھانسی لگا دینی چاہیے. یہ ان کے الفاظ ہیں. میں نے اس ویڈیو کو نا بار بار سنا ہے کہ یار میرے کہیں قانون نے کچھ غلط تو نہیں سن لیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے وزیر خزانہ کو پھانسی لگا دینی چاہیے. آپ بھی سنیں جا کر, وہ ویڈیو کلپ پڑا ہوا ہے. وزیر خزانہ اورنگزیب کو پھانسی لگا دینی چاہیے, ایسے وزیر خزانہ کو پھانسی لگا دینی چاہیے. یہ ناکام وزیر خزانہ ہے. آپ کی 130 میجر انڈسٹریز بند ہو گئی, ساری ٹیکسٹائل بند ہو گئی, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے, اور جوان جو ان کی شام والی آتے ہیں اور جو یہ مشروب پیتے ہیں, بھائی آپ سرکاری ٹائم پہ یہ کام نہیں کر سکتے وہ پینٹ کوٹ پہن کے. اچھا اب انہوں نے وزیر خزانہ کا نام نہیں لیا, لیکن وزیر خزانہ اب کون ہے ان سے پوچھا جائے. پاکستان کا وزیر خزانہ کون ہے, یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکی دینے کے کیس میں دوستو ٹی ایل پی کے رہنما ظہیر الحسن شاہ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی. ایسے ہوا نا, دھمکی دی تھی قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے, 10 سال کی سزا سنائی گئی. لیکن محسن بیگ صاحب کے بارے میں کیا قانون کہتا ہے؟ حرکت میں آئے گا قانون کے نہیں آئے گا؟ اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے حوالے سے, اور اس کی جو نجکاری کا معاملہ ہوا, کیا ریئیکشن آ رہا ہے اور اس کے اندر کتنے لکوناز ہیں اور یہ کتنا بڑا دھوکہ ہوگا. پی آئی اے بک گیا جی. عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب کی بولی دے کر پی آئی اے کو خرید لیا ہے. پی آئی اے کے فروغ سے قومی خزانے میں 10 ارب 12 کروڑ روپے آئیں گے, باقی 124 ارب 88 کروڑ روپے پی آئی اے میں انویسٹ ہوں گے. اب یہ اگر آپ نے پیسے 135 ارب میں بیچا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا نا کہ 135 ارب ہی وہ پاکستان کے قومی خزانے میں آئیں, لیکن اب وہ 125 ارب کہاں جائیں گے کسی کو کچھ معلوم نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 125 ارب جو ہے نا وہ ہم اسی پہ خرچ کر کے اس کو ذرا اس کو آپریشنل بنائیں گے. تو یہ پیسے 135 ارب ہیں, لیکن ہم آپ کو 10 ارب دے رہے ہیں, قومی خزانے میں 10 ارب جائیں گے اور اسی پیسے سے ہم استعمال کریں گے. اور پھر اس پہ 25 شیئر کس کے ہیں یہ نہیں بتایا گیا. لیکن اس کنسورشیم کے اندر مزید کچھ لوگوں کو جو وہ شامل کیا جائے گا. تفصیلات کے مطابق آرمی چیف نے عارف حبیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بزنس مینوں کو بلا کر کہا تھا کہ پی آئی اے خریدنے میں دوسرے ممالک میں دلچسپی رکھتے ہیں, لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر یہ رہ جائے اور پاکستان سے ہی کوئی اسے خریدے. پاکستان کی موجودہ حکومت کی جانب سے پی آئی اے کی نجکاری کی دوسری کوشش تھی. گزشتہ برس اس سلسلے میں پہلی کوشش ناکام ہوئی جب قومی ایئر لائن کی خریداری کے لیے صرف ایک کمپنی کی جانب سے صرف 10 ارب روپے کی بولی لگائی گئی, لیکن جبکہ حکومت نے اس کی کم از کم قیمت 85 ارب روپے مقرر کی تھی. مجھے تو لگتا ہے یہ کہ راستہ نکالا گیا ہے کہ کہیں گے 135 ارب, قومی خزانے میں 10 ارب جائیں گے اور باقی پیسے جو ہیں وہ ہم کہیں گے کہ ہم اسی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. تو ایکچوئل قیمت جو قومی خزانے میں آئے گی وہ 10 ارب ہے, اتنا ہی جتنی اس کی بولی ماضی میں لگ چکی ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے پاس اس وقت 38 جہاز ہیں جن میں سے صرف 18 آپریشنل ہیں, جبکہ اس کے پاس دنیا میں 78 مقامات, میں نے آپ کو 56 غالباً کہا تھا, لیکن 78 مقامات کے ہوائی اڈوں پر لینڈنگ کے حقوق ہیں, لینڈنگ رائٹس جسے آپ کہتے ہیں. لندن اور یورپی ممالک کے شہر بھی اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ پی آئی اے کینیڈا بھی جاتی ہے, تاہم امریکہ میں اس پر پابندی تاحال قائم ہے. پی آئی اے کے ملازمین کو 1 سال تک ملازمت کا تحفظ حاصل ہوگا. مشیر نجکاری کے مطابق موجودہ ملازمین کو 1 سال تک تنخواہ اور دوسری مراد حاصل رہیں گی, جبکہ 1 سال کے بعد انہیں رضاکارانہ طور پر ملازمت چھوڑنے کا کہا جا سکتا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو نکالنا ہے. تو دوستو یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی کہانی ہے. اور دوسری طرف ہمارے شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں پی آئی اے کی کامیاب نجکاری پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب کے الفاظ ہیں. یار کس بات کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں کہ گھر کے برتن بک گئے, گھر کا نظام چلانے کے لیے آپ گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں, اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. اب آپ کچھ دنوں میں یہ دیکھیں گے کہ ہمارے بہت ساری
जो ادارے ان کو آؤٹ سورس کر دیا جائے گا، اور ان کے پاس کیونکہ پلان کوئی نہیں ہے نا. آج وہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک بیان دیا، پی آئی اے کا 135 ارب. دیکھیں یہ ٹوسٹ کیسے کرتے ہیں، یہ جو ترجمہ میں نے کہا نا کہ جعلی حکومت کے جعلی ترجمان، یہ جعلی وزیر، جعلی اعداد و شمار اور جعلی بیانیہ بناتے ہیں. پی آئی اے کا 135 ارب میں بکنا ملک کی معیشت میں بڑھتا ہوا اعتماد ہے. خواجہ صاحب اگر ڈالر باہر سے آتے یہ ڈالروں میں بکتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یار واقعی خواجہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کے اپنے ملک کے ایک بندے نے اس کو پیسے دے کر خرید لیا، 10 ارب دیے ہیں، باقی 125 ارب کہتا ہے میں نے اسی پہ لگانے ہیں. تو وہ ایک آپ نے کہا ٹھیک ہے جی راستہ کر لو. یعنی آپ کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ آپ اتنے پیسے، اور یہ 5 سال کا بتایا جاتا ہے کہ یہ پیسہ 5 سالوں میں جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا، یا 5 سالوں میں کریں گے یا پھر اس پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ لے کر آئیں گے. اچھا اب اس میں ایک اور چیز جو ہے 5300 ارب کی کرپشن ہوئی، اس پہ سے 135 ارب 10 ارب دے کر خریدنا، اتنے قومی خزانے میں آ رہے ہیں. لیکن 5300 ارب کہاں گئے؟ آپ 5300 ارب میں نا زیرو ذرا ڈھونڈنا شروع کریں، کتنے زیرو آتے ہیں آئی ڈونٹ نو. اتنی کرپشن اس ملک کے اندر ہوئی ہے، اور کون اس کا جواب دے گا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. آج عارف حبیب صاحب ایک ٹی وی پہ بیٹھے اور ان سے یہ سوال ہوا کہ کتنا بڑا کمفرٹ تھا، 135 ارب میں صرف 10 ارب حکومت کو جائیں گے. سوال بنتا ہے نا کہ یار یہ کیا ہے کہ حکومت آپ کو یہ راستہ دے رہی کہ یار اچھا بیانہ پڑھو نا 10 ارب دا باقی دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی کہ راستہ نکلا کہ 10 ارب آپ رکھیں، باقی آپ نے انویسٹ کرنا ہے. باقی 92.5%، 125 ارب ری انویسٹ ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا کمفرٹ تھا، جتنی زیادہ بولی لگتی ہے تو کمپنی کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ فنڈز ہو جائیں گے. عارف حبیب صاحب نے اس کے اوپر پھر جواب بھی دیا، اور یہ پاکستان کے اندر سر یہ اس وقت جو ہمارا قومی اثاثہ ہے اسے بیچ دیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری منظور صاحب نے جس کے اوپر ایک ریئیکشن دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پی آئی کے اثاثے ہزاروں ارب کے ہیں جن کو اونے پونے داموں بیچا گیا. بالکل جی، آپ کے اتحادی ہیں، چھوڑیں نا ذرا جگائیں غیرت کو اور کہیں کہ بہت ہو گیا، ہم اس حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نا سر یہ طریقہ کار ہے، یہ اپنے نا 2-3 جو 3rd ٹیئر لیڈرشپ ہے نا اس کو ایکٹیو کر دیتے ہیں. ذرا بیان تو دو نا، تاکہ ہم کہہ سکیں بھئی ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے اونے پونے بیچ دی. تو یہ صرف ریکارڈ کے اوپر لانے کے لیے یہ جملہ انہوں نے کہا، ایک سٹیٹمنٹ دے دی. یہ پاکستان کے اثاثے ہیں جن کو اونے پونے داموں بیچا گیا. پی آئی اے کے اثاثے ہزاروں ارب روپے کے ہیں. پی آئی اے نے گزشتہ سال 26 ارب روپے کا منافع کمایا. لیکن سر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سفید ہاتھی تھا اور ہم اسے جو ہے وہ بیچنے جا رہے ہیں. مزمل صاحب کی گفتگو بڑی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے اس کا ایک اینگل نکالا ہے، ان کا ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے پر 700 ارب کے واجبات حکومت نے اپنے کھاتے میں رکھ لیے. مزمل اسلم نے یہ بھی کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری سے حکومت کو صرف 7.5% رقم ملے گی. 7.5% رقم بامشکل کنسلٹنٹ کی فیس کے برابر ہے. پی آئی اے پر 700 ارب کے واجبات بھی حکومت نے اپنے کھاتے میں رکھ لیے. واجبات عوام پر مزید ٹیکس لگا کر پورے کیے جائیں گے. بہرحال دیر آئے درست آئے، اس پر حکومت کریڈٹ نہیں قوم سے معافی مانگے. اور پی آئی اے کی نجکاری 2015 سے نامکمل تھی. عارف حبیب کنسورشیم نے قومی ایئر لائن کو 135 ارب روپے میں خرید لیا. وہی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا. یہ مزمل اسلم صاحب کی جی رائے جسے میں بالکل ایگری نہیں کرتا. آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا. میں تو 3-4 دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے پیسے پاکستان کی حکومت ان خاندانوں کے پاس ہیں، ان کے اکاؤنٹس کھولے نا، اور جو 1 ہائیڈ پارک خرید سکتے ہیں، ملک ریاض کو بیچ سکتے ہیں، پھر اور کچھ کر سکتے ہیں. اگر پاکستان کے لیے یہ پیسہ دے دیا جاتا اور اس کو پاکستان میں خرچ کر لیا جاتا تو سر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. آپ کو دوستوں ایک خبر میں آخر میں یہ بھی دوں کہ انقرہ سے طرابلس کے لیے اڑان بھرنے والا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، اور لیبیا کے آرمی چیف اس کے اندر جاں بحق ہو گئے. اور جو ڈیولپنگ سٹوری ہے تفصیلات کے مطابق اڑان بھرنے کے 30 منٹ کے بعد طیارے کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہوا، جس کے بعد طیارے نے دوبارہ انقرہ کی جانب رخ موڑنے کی کوشش کی. تاہم لینڈنگ سے قبل ہی طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا. طیارے میں لیبیا کے چیف آف سٹاف سمیت 5 افراد سوار تھے. لیبیا کے وزیر اعظم عبدالحمید نے آرمی چیف کے جاں بحق ہونے کی تصدیق جو ہے وہ اپنے ٹویٹر کے اوپر کی ہے. رپورٹس کے مطابق لیبیا کے جنرل محمد علی الحداد نے آج ترکیہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ترکیہ کے وزیر دفاع سے ملاقات کی. ترکیہ سے واپسی کے دوران جنرل محمد علی کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا. ترکی نے واقعے کے بعد فضائی حدود عارضی طور پر بند کر دی، جبکہ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز اور سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. اب دیکھا جائے گا کہ اس کی وجہ کیا بنی ہے. یہ حادثہ
اس کی حادثے کی وجہ کیا ہے تھی اور کیوں یہ طیارہ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوپہر کو ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.